बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सोबिया ये बताइए, ये आपके क्या था ये रोल्स? जी फ्रेंच टोस्ट है, ग्लेजी फ्रेंच टोस्ट। ग्लेजी फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गई है। ये मैंने बोला था जो मैंने फिलिंग करके इसको वापस से फ्राई कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको ग्लेज देने के लिए सिर्फ जैम में टॉस करूंगी और सर्व करूंगी। ठीक है, अब ये तैयार हो जाएंगे। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आप ड्रिंक क्या बना रही हैं? अच्छा आज हम बना रहे हैं खरबूजे का जूस। खरबूजे का जूस? जी बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ खरबूजा लेना है आपने, पानी और शुगर, और बस इसको ब्लेंड करेंगे, आपका जूस तैयार है। ठीक है, खरबूजे का जूस है जी, और ये बड़ा फायदेमंद होता है क्योंकि खरबूजे मेरे ख्याल से ये उसके पानी के वो उससे इलाज से भी अच्छा है जी। एक्चुअली इसका क्या फायदा है, जो आजकल हमारे साथ होता है कि फजर तक बड़ी नींद आती है, नमाज पढ़ के फ्रेश हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा मेरे हाथ में यहाँ पे मौजूद है टैंग। टैंग की खासियत तो आप लोगों को पता है कि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो हालात चल रहा है इसमें हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। तो ये एक बेस्ट सोर्स है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए। ये आपको रिफ्रेश भी करता है, आप इसको सहरी में भी पी सकते हैं, इफ्तार में भी पी सकते हैं, और रमज़ान मुबारक के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। अल्लाह ताला जो एक कोरोना का मर्ज इस वक्त जिसने हमारे मुल्क को घेरा हुआ है, अल्लाह ताला इससे भी हम सबको निकाले और हम लोगों के इम्यून सिस्टम जो है ये खुद ब खुद जो है वो मजबूत हो जाए। मुबशर भाई, बात अभी यही हो रही थी कि आज की रात भी जो रह जाए वो बड़ा महरूम है, और बात होती है दुआ की, जो हम दिल से मांगनी चाहिए। क्या करें ऐसा कि दिल से निकले? क्यों हमारी दुआओं में असर नहीं रहा है? क्यों हमारी दुआएं जो है वो नहीं रही हैं कि जो अर्श पे नहीं पहुंच पा रही? कहीं ना कहीं हमारी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शेर भाई, बहुत अच्छी तरफ आपने तवज्जो को मबजूल किया, क्योंकि ये ही वक्त है दुआ का। ये ताक़रातों में इनमें जो दुआ है कबूल, जब अल्लाह ताला को फरमा रहा है कि मांगो मुझसे, और कुरान में, ठीक है ना, कुरान में है। और मैं जनाब फरिश्तों का नज़ूल करता हूँ, जिब्रील अमीन आते हैं। और देखें सबसे पहले तो आपकी सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, सब कितनी बड़ी बात है कि वो रूहुल अमीन, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अंबिया से मुसाफा फरमाते थे, जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके मुसाफा फरमाते थे, इतना बड़ा इस उम्मत को शर्फ का मकाम मिला कि उम्मत मोहम्मदिया से आके आज की रात में आप मुसाफा फरमाते हैं और सलामती का नज़ूल फरमाते हैं और दुआ मग़फ़िरत फरमाते हैं तमाम उम्मत के लिए, और उनके लिए जो इस वक्त इबादत में मशगूल है उनके लिए। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि दुआ कबूल, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब दुआ करो तो रिक्कत होनी चाहिए, रोना चाहिए, आंखें नम होनी चाहिए। साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह अगर रोना ना आए शक्ल वैसी बना लो, तो आपने फरमाया रोने जैसा मुंह बना लो। आज अगर कोई रिक्कत के साथ दुआ कर रहा होता है तो लोग उसका मजा उड़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि ये देखिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, दिल जो है वो शक्लुल कल्ब हो गए। अगर दिल में गुदास और नरमी होगी तो यकीनन आंखों से चश्म से जो है वो पानी रवा होगा और ये अश्क जारी होंगे और रिक्कत तारी होगी। एक बात कर दूं अगर याद तो हुजूर ने फरमाया कि जिसके आंखों से इतना आंसू निकल जाए इतना मक्खी का सर होता है, अल्लाह ताला से गुनाह भी माफ फरमाए। बात हो रही है दुआ की, तो यहाँ पर ये शेर है कि दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं है इकबाल। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं है इकबाल। कबूल तो उनकी भी होती है जिनकी जुबान नहीं होती। और नहीं मायूस मैं अपने खुदा से, जब बदलती है किस्मत दुआ से। तो अपनी किस्मत बदले आज की रात, रोना नहीं आ रहा चेहरा बना ले, कोशिश करे। यानी कि आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो रोना ही नहीं आ रहा आपको। किस्मत ये कि आपको रोना नहीं आ रहा। हम रोते हैं जाके मालिकान के आगे, हम जाके रोते हैं दूसरों के आगे, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए कर दो। आज रोने की रात है, रोएं, कोशिश करें सिर्फ अपने रब को मनाने के लिए, क्योंकि कुरान पाक में तो झूठ नहीं है ना, नाउजुबिल्लाह, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो हम कोई मुसलमान यकीन ही नहीं कर सकता। तो कुरान पाक में है आज की रात के बारे में, इन ताक रातों के बारे में, तो खुदारा आज की रात मनाना है। रेहान भाई आपकी जानिब आऊंगा, दरखास्त करूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो ज़ाहिर हम किसी और ही जगह चले जाते हैं। आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ आपने फिर तीसरी मतलब लुक़मा दुआ का दिया आपने। अरे और दुआया कलाम एक ऐसा कलाम कि माशाल्लाह इन्हीं ट्रांसमिशंस में अमजद फरीद सावरी भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, और जिन्होंने दुआ पढ़ी वो ऐसी मकबूल हुई है सब्ज गुम्बद वाली, उसके चंद में से पेश कर रहा हूँ। लेकिन इसमें शरीफ भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक सवाल इसी ज़िम्न में एक बहुत ही मुख्तसरन
کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی اس کے پاس اللہ کی بارگاہ سے فرشتے نہیں آتے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. تیسرا سوال جو قطع تعلق کرتا ہو. اب ایک صاحب کے تعلقات آپس میں بگڑ گئے ہیں, میں بغرض اصلاح آپ کے ہی بالکل اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ چھوڑیے جناب, چھوڑیے اس مسئلے کو, چھوڑیں ختم کریں یار, زندگی کا کل کا پتہ نہیں ہے. ان کو واٹس ایپ بھی کر دیا, میسج بھی کر دیا کہ بس ختم کریں, آپ معافی تلافی کریں. تو لیکن اس کے باوجود وہ سب کو دکھا رہے ہیں جناب وہ تو ہم اسے معذرت کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور وہ ان سے تعلق بحال نہیں کر رہے ہیں. تو اب وہ شخص تو تعلق بحال کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ جی میں جیسے آپ کو بتایا تھا, مسئلہ یہی ہے کہ جس نے یہ پہل کر دی, یاد رکھیے گا جس نے پہل کی ہے اس کا مقام کیا ہے. ایک مرتبہ امام حسن و حسین میں کچھ مختصر سی ایسی رنجشیں ہو گئی. تو امام حسن جو بڑے بھائی تھے, امام حسن چھوٹے بھائی تھے. تو امام حسن نے پیغام بھجوایا کہ تم بھائی آؤ ملتے ہیں. تو فرمایا آپ میرے سے ملنے آئے. تو جب آپ نے کہا میں بڑا ہوں لیکن پھر آپ پھر بھی چلے گئے. تو سب دیکھ رہے تھے کہ امام حسن بڑے ہو کر جا رہے ہیں امام حسن کے پاس. تو جب گئے اور ملاقات ہوئی تو بھائی سے بڑے محبت سے ملے, مل لیا. تو کہا کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ نے بڑے بھائی کو کیوں بلایا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے بلایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرا بڑا بھائی وہ پہلے نہیں جائے, میں جنت میں جاؤں, یہ ادب نہیں ہوگا, اس لیے میں نے ان کو بلایا. تو معلوم چلا کہ جو شخص پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی رضا کی طرف آ جاتا ہے, اور جو اس طرح کرا اللہ تعالیٰ اس کا سامنا خود دیکھ رہا ہے. معاملہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. کہیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. مجرم کو جہاں محشر میں بھرم رکھنا, مجرم کو جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا. رسوائے زمانہ چھپا لینا, رسوائے زمانہ سب سے بچا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب
وقت نظر دیدار عطا کرنا. اور آخری شعر کہ چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے آقا چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے پاروں میں اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں میں آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا. جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے وقت کے بعد دوبارہ اپنی ہوسٹنگ کو یا اپنی اینکرنگ کو آگے کرنا، کیونکہ اب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، دماغ میں اور کچھ نہیں آ رہا ہوتا، بلینک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اس میں اشعار ہیں کہ ظاہر ہے جب قبر اندھیری ہوگی تو ہم اکیلے ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، تب ہماری مدد کون کرے گا؟ بے شک. اور اس دنیا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے وہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. بے شک. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، ہم اس کے اعمالوں سے پردے اٹھانے لگتے ہیں، پر دیکھا ہو نہ دیکھا ہو شروع ہوتے ہیں اس نے کیا ہے. میں اپنے آپ کو لے کے بول رہا ہوں، ابھی کسی کی بات نہیں کر رہا، اگر میرے گناہوں سے میرے رب نے پردہ اٹھا دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. تو یہ چیز آپ سوچیں کہ ہم کون کون اپنا تجزیہ کر لیں یار کہ ہم سب کتنے گناہ گار ہیں، کہاں کہاں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، لیکن رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جب رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہم کیوں دوسروں کے گناہوں کو سرعام بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. جس دن میرے رب نے تمہارے پردے اٹھا دیے اس دن کیا ہوگا؟ صرف اس چیز کے بارے میں سوچی گئے. وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ نے جو ہے وہ سحری تیار کر لی ہے. صوبیہ کو تیار ہو گئی ہے. اچھا صوبیہ مجھے یہ بتائیں جو آپ نے رولز بنائے ہیں یہ اگر ہم 2-3 سحری میں لے لیں مثال کے طور پہ کھا لیں تو پھر اس کے بعد ضرورت ہوگی یہ لائٹ ہیں یا ہیوی ہیں؟ ایکچولی ہیوی ہے کیونکہ اس میں کریم چیز ہے اور یہ لوگ فرینچ ٹوسٹ میں شوگر ڈالتے تو ہم نے شوگر ایڈ نہیں کیا تو یہ زیادہ میٹھا بھی نہیں ہے کیونکہ جو شوگر ہے وہ صرف اس کے جیم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اندر اس کی کوئی شوگر نہیں ہے. اندر شوگر نہیں تو مطلب یہ ہیوی ہیں اگر اس کو لے لیا جائے تو پیٹ بھر جائے گا. 1 سے 2 میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. 1 سے 2 میں پیٹ بھر جائے گا جی. اور بڑی زبردست قسم کی یہ سحری بناتی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے لیے بھی جیسے پہلے بھی میں نے کہا ان کے لیے بہت ساری دعائیں اس بچی کے لیے. اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں نصیب عطا کرے اور ہر بہن کو کرے ہماری جو مشکلوں میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں جو بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ بھی عطا فرمائے سب کی مشکلات حاجات پوری کرے. مفتی صاحب آج کی رات کے بارے میں یا لیلۃ القدر کی جو بھی شب قدر کی رات ہوتی ہے ظاہر ابھی ہمیں تو علم نہیں ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے اور ہم سے مصافحہ کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرشتے ہیں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. قرآن نے واضح طور میں فرمایا کہ روح الامین جیسے کہ ابھی شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اتر بھی رہے ہیں اور اتر کر وہ ان کے ساتھ پورے ملائکہ کی ایک فوج ہے اور وہ فوج جو ہے ایمان والوں سے اللہ کے ذاکروں سے اللہ کے عبادت گزاروں سے مل بھی رہی ہے ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کر رہی ہے اور مصافحہ بھی کر رہی ہے. حدیث میں یہ آیا کہ مصافحہ بھی کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ شارحین نے اس کی شرح میں یہ فرمایا محدثین نے فرمایا کہ جب وہ مصافحہ کرتے ہیں عبادت گزاروں سے
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب نعت شریف سن رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے خود بخود اللہ اللہ بالکل یا ہمارے اندر ایک کپکپی سی تیاری یا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو خود بخود جھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوں اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر رہے ہوں تو آپ کے جسم کی جب خود بخود رونگٹے کھڑے ہونے لگ جائیں، آپ کے آنسو گرنے لگ جائیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے مصافحہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا عبادت کے دوران جی اگر جی ایسا ہو. بالکل. اور عبادت سے مراد کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن میں بھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ اللہ کا نام کی وظائف پڑھ رہے ہو یا پھر آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہو. اور نماز میں بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یقین مانیں وہ فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، سلامتی کر رہے ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے ایک مسلمان کو. پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں ان کو کیوں بھیجا گیا یہ سمجھیے گا. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسانوں کو بھیج رہا ہوں. تو سب فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ دنیا میں جا کے فساد برپا کریں گے، ان کو نہ بھیج. تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک. لیکن اب رب تعالیٰ نے کہا جاؤ آج کی رات میرے بندوں کو دیکھو. تم کہتے تھے کہ فساد کریں گے، تم کہتے تھے بربادی کریں گے، جاؤ میرے بندوں کو تو دیکھو جو سجدے میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ جو رکوع کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں مولا. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولا تو زیادہ جانتا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر مصافحہ کرتے کہ ہاں تم پر سلامتی ہو کہ تم ہی تو ہو کہ تمہارے پاس نفس بھی ہے، تمہارے پاس عقل بھی ہے، پھر بھی تم رب کی مان رہے ہو، تم ذکر بھی کر رہے ہو، عبادت بھی کرو، اس لیے تم سلامتی والے ہو. اچھا مفتی صاحب یہ جو رونگٹے کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے، اکثر ہم جب کوئی ایسا ذکر سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ رونگٹے کھڑا ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ یاد رکھے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے خوف سے، جو اللہ کے ڈر سے بندہ کام کرتا ہے اللہ ایک نہیں دو جنتیں دیتا ہے. یہ معلوم یہ چلا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا یا خوف کا طاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اور میں نے پھر کہا نا جب فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے اور آپ کے لیے دعائیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جسم کا تعلق صرف جسم سے نہیں، جسم کا تعلق مال روح سے ہے تو روح کا تعلق روح الامین سے بھی ہے. روح الامین سے تو بات یہ ہے کہ یہ تمام تعلقات ہمارے آپس میں ہیں. تو جب آپ کی روح، آپ کا جسم اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور آپ کی جسم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اتنا گریہ زاری کرتا ہے کہ اس میں بھی رقت طاری ہو جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ بالکل سجدے کر بالکل رہا ہے. حکم ہے. اب ایسے بھی بندے ہوں گے جو آج کی رات محروم ہیں، ان کو دیکھ کے پھر کیا کہتے ہیں فرشتے یا کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ آج کی رات بھی، اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے زمین پہ آگے دیکھ رہے ہیں بندوں کو، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں میں نے پھر آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایسے لوگ جو نافرمان ہیں فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. اچھا یہ دیکھیں فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے بلکہ وہ ان کی طرف رخ کرتے ہیں جو عبادت گزار. مثال کے طور پہ آپ نے معلوم ہے کہ عام انسان گندی کرسی پہ نہیں بیٹھتا، گرد لگاؤ اس کو جھاڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، وہ کیسے ایسے بندے کے پاس جائیں گے؟ ہاں بندہ بھلے گناہ گار ہو لیکن رب کے اعلیٰ کی فرما برداری میں لگا ہے، وہ اس بندے کے پاس جائیں گے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کریں گے. یا اللہ یہ تیرے پاس آج موجود ہے، بھلے اس نے خطائیں کی، گردوں سے کی، یا اللہ تو اس کو معاف فرما. اچھا مفتی صاحب جو بات بالکل شروع میں ہوئی تھی پھر ریحان بھائی نے بھی اس کا ایک ذکر کیا تھا، وہیں میں آؤں گا کیونکہ ہماری اگر نشریات دیکھ رہے ہیں تو کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی زانی ہے اور جو آپ نے بتایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ آج کی رات بیٹھا ہوا ہے اور یہ بات سن لیتا ہے کہ یار میری تو ہوگی نہیں، اس کو ذرا کلیئر کریں بات کو کہ بہت اچھا کیا. کیونکہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. اس سے مراد کیا ہے؟ جس شخص نے ایسا فعل کیا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے یا پھر بدفعلیاں کر رہا ہے یا پھر گناہ ارتکاب یعنی ایسے گناہ کر رہا ہے جو حرام گناہ ہے، جیسے سود خوری ہے، سود کا کھانا، اس طریقے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ توبہ کرے. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی جب تک زندگی موت نہ دیکھ لے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ اختیار کرو اور پکی توبہ، ایسے نہیں کہ ناک سے کر لیا توبہ توبہ پھر کل سے گناہ. جب بندہ مومن گناہ سے توبہ کرتا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جو توبہ کرنے والا ہے بھلے وہ کتنا گناہ اس نے کیا وہ ایسا ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تو وہ گناہ جو بندے نے کیے ہوتے ہیں ان کو ایسے لٹاتا ہے، وہ گناہ جتنی تعداد میں ہوتے ہیں اللہ ان کو نیکیاں بنا کر لٹا دیتا ہے۔ اور یہ بات میں نے دیکھیں اس وجہ سے پوچھی کہ جب میں نے اسی وقت کہا تھا، اور جتنی میری نالج ہے کہ آج کی رات تو کھلی ہوئی ہے، بالکل آج کی رات تو جو ہے رحمتیں برس رہی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب معاف نہ کرے؟ تو یہ سوال میں نے اس وجہ سے کیا کہ کہیں کوئی نشریات دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ جی ہم نے یہ گناہ کیے ہیں شاید ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن توبہ سچے دل سے کی جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کری پھر آپ جا کے کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو میں نے اس وجہ سے کلیئر کیا۔ اچھا، آج کی رات کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا پہلے تو اس کو پڑھنا چاہیے بالکل، لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا تو کن عبادتوں کو کرنا چاہیے کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم نہیں لی ہوئی، اب وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ پڑھنا چاہیے، کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا تو کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبول فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمائی کہ یہ دعا آپ شب قدر میں پڑھا کریں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اللہ سے مغفرت بھی طلب کر رہا ہے، اور فرمایا یا اللہ تو محبت کرتا ہے نا ان لوگوں سے جو مغفرت طلب کریں، معافی مانگے، تو دعا تو یہ پڑھے۔ پھر آپ نے کہا کہ کون سے اعمال ایسے کیے جائیں؟ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کیا کریں کہ اس رات جب شب قدر مل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر بندہ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، استغفار پڑھے، سورہ قدر پڑھے اور استغفار پڑھے۔ ابھی وہ اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اچھا، اور وہ تمام لوگ، اگر میں غلط ہوں گا تو مفتی صاحب بالکل اس میں میری وہ کریں گے، کہ جن کو شاید اتنی نالج نہیں ہے، جنہوں نے شاید قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، شاید انہیں یہ بھی نہ جو آیتیں مفتی صاحب نے پڑھا، یہ آپ قل اللہ احد پڑھ لیں، آپ انا اعطینہ پڑھ لیں، آپ کثرت سے کلمہ پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ دیکھیں نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، آپ کی نیت نہیں تھی، نہیں قبول ہوگا۔ آپ نے ایک دعا پڑھی، اللہ کو آپ کی نیت پتہ ہی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ میں کنفیوژن بھی دور کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوتا، اب وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس میں لکھا ہوا یہ پڑھیں یہ پڑھیں، اس سے میں غلط ہوں۔ جی میں ایک بات کروں، آپ کو کچھ نہیں آتا نا، آپ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ کی شان ایسی ہے، کیا برکت ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کریں، آپ اسی کا ورد کر لیں، اللہ کے اسی کے ورد سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے۔ بالکل، یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے، جب ہم 27ویں شب پہ بات کرنے مساجد جاتے ہیں تو بہت سے ہمارے ایسے دوست ملتے ہیں جو بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور بیچارے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ کم سے کم گھوم تو رہا ہے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، مجھے تو اس بات کا سکون ہوتا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے، اس کا گھومنا بھی شاید پسند آ جاتا ہو کہ بیچارہ اس طرح گھوم رہا ہے، لیکن آپ بسم اللہ پڑھ لیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے اتنی ساری چیزیں نہیں آتی۔ سیکھیں، قرآن پاک ضرور پڑھیں، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گا، لیکن اگر نہیں آتا تو جو آپ کو آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں جو ہماری جھولی میں تھا ہم لے آئے، آپ کو جو آپ کی جھولی میں جو ہے نا وہ لے کے پہنچ جائے۔ قبول کرنے والی ذات میرے رب کی ہے اور وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ کی نیت میں ہونا چاہیے کہ آج رب کو راضی کر کے اٹھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں اگر آپ کی نیت میں ایسا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت آپ کو روک سکے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مبشر بھائی، آپ کی جانب آؤں گا۔ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رات اتنی بڑی رات اور لوگ جو ہے وہ مانگ بھی رہے ہیں، لگن کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا کہ لگن کے ساتھ مانگنا، سچے دل کے ساتھ مانگنا۔ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے، جیسے اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ریحان بھائی کی آواز سنتے ہمارے اندر جذبہ آتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی جذبہ بڑھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخان عظام علماء کرام کی صحبت دلوں کی کیفیت کو بدل دیتی ہے، اور تخم تاثیر صحبت اثر۔ ہم رنگریز کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ رنگ کے چھیٹے لے کے اٹھیں گے، ہم عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبوؤں کے معطر جھونکے لے کے اٹھیں گے، اور اگر ہم بد کردار کے پاس بیٹھیں گے تو یقیناً اس کا بھی اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو صحبت کو درست کریں، اور پھر جو آپ کا سوال ہے کہ اس میں جذبہ جو ہوتا ہے نا، جذبہ، اچھا جذبہ بھی جب ہی آئے گا نا، یہاں بھی توفیق کی بات ہے۔ میں شہریار صاحب سے محبت کرتا ہوں، شہریار صاحب کو روزانہ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے سلام کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن شہریار صاحب اپنی گاڑی میں رک کر نیچے اتر کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟
آپ روزانہ صبح آ کے دستک دیتے ہیں, مجھے سلام کرتے ہیں, آپ کو کوئی مجھ سے حاجت ہے, کوئی میرے لائق خدمت, کوئی بات ہے تو بتائے. وہ تو ہمارا پالنہار ہے, وہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اور رب العزت جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جب ہم اس کی اس کے در پر دستک دیتے رہیں گے, یقیناً ایک دن وہ بھی پوچھے گا یا عبدی, اے میرے بندے کیا چاہتا ہے تو. یہ پوچھنے کی یہی تو آتے ہیں. اور اس میں علماء اکرام سے ہی ہمیں پتہ چلا حدیث کی روشنی میں کہ یہ نہیں کہ 27ویں آج کی شب ہے, 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اور ہر دور میں یہ شبیں چینج ہوتی ہیں, ایک ہی نہیں دیتی. اور جو ابھی مبشر بھائی نے بات کی نا, جو مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ لگی کہ آپ کسی ایک عام آدمی پہ ٹرائی کر لیں, وہ جا رہا ہو, آپ اس کو روز دیکھ رہے ہو, آپ اس کو سلام کر رہے ہو, مسکرا کے دیکھ رہے ہو, وہ آپ کو پوچھ ہی لیتا ہے تو وہ تو میرا رب ہے. بالکل, اور تو میرا رب اس نے ہم سب کو بنایا ہے. تو بالکل جی یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. ریان بھائی آپ کی جانب آؤں گا, درخواست کروں گا کہ ہماری نشست کو اور خوبصورت بنائیں. قبلہ شاہ صاحب کا بھی حکم ہے اور حافظ جمال صاحب کا, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر آپ کی اس نشست میں ایک حاضری ہو رہی ہے. میرے لیے بڑی بات, محبت ہے آپ کی پیش کر رہا ہوں کہ یا نبی جی یا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ریان بھائی بہت خوب, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اس دل سے اور اس نشست سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے, آپ کو لمبی عمر دے, آپ کی جائز خواہشات پوری کرے. آمین. اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا, اللہ پاک آپ کو بڑی شریف کی حاضری نصیب عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور آج کی رات
दुआओं की रात है, मांगने की रात है। हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है मेरे रब को पता नहीं कौन सी अदा किसकी भाज है। मुफ्ती साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज की रात की मुनासबत है, तमाम मुसलमान बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं, आपसे दुआ की दरख्वास्त करूँगा। मैं एक जुमला कहूँगा जी। कि तलब जिसे कहते हैं कि बात नहीं सी है कि तलब ऐसी हो आपकी कि अगर पानी ना हो और मछली किसी को खिला दिया जाए तो आप उसका हाल देखेंगे, वो हर जगह पानी को तलाश करता फिरेगा। इसी तरीके से क्योंकि तलब सच्ची होगी, लगन सच्ची होगी, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता फरमाएगा। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन नार रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, आज की रात वो रात है जिस रात तूने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल फरमाया। ए अल्लाह, आज की रात वो रात है जिस रात फरिश्ते उतरते हैं और सलामती का पैगाम लेकर आते हैं, हर मोमिन से मिलते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, उनके गुनाहों की या अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, उन फरिश्तों के साथ हम भी तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह तू हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो हमारी लज़िशों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, जो दिन गुजर गए, जो रमज़ान के दिन या अल्लाह हमने तेरी इबादत करनी थी, जो तुझे मनाना था मेरे मालिक, हम वो मकाम नहीं कर सके। या अल्लाह, जो इबादत में जो कुरान पाक हमें पढ़ना था, शायद हमें वो कमियां रह गई। या अल्लाह, या अल्लाह, जो कमियां रह गई, जो खताएं रह गई, अपने हबीब के सदके से उन गुनाहों को माफ फरमा दे। ए मेरे मालिक, ये वबा या अल्लाह जिससे या अल्लाह मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, या अल्लाह तेरे बंदे इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है, या अल्लाह तमाम को हिफाजत फरमा दे, तमाम को महफूज कर दे। ये मेरे मालिक, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे पालनहार, या अल्लाह तू जानता है आज जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अपना करम नाजिल फरमा, उन मुसलमानों पर अपना रहम नाजिल फरमा। ये मेरे मालिक, ये मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह, जो इस ट्रांसमिशन में जिसने जिस तरीके से या अल्लाह साथ निभाया, या अल्लाह, हमारे शहरी भाई से लेके, हमारे राहिल भाई से लेके, हमारे अदनान भाई हैं, हमारे यासिर भाई हैं, जितने भी अहबाब हैं, चाहे खालिद भाई हैं, जो भी हैं, चाहे चैनल के मालिकान जो दिन की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह, हर बंदा, चाहे हमारे शहीद भाई हो, कोई भी हो, या अल्लाह, तमाम के रिस्क में कारोबार में तरक्की अता फरमा। ये मेरे मालिक, ये मेरे परवरदिगार, या अल्लाह, तू जानता है हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दे। या अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, तू रहीम है, या अल्लाह, हमें माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह, इस रात की बरकत से हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। बस जी, एक कोशिश थी कि किसी तरह अपने रब को मना सकें, और हमें नहीं पता हम अपनी कितनी कोशिश में कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, लेकिन यकीन है कि जो भी लोगों ने इस नशिस्त से जितना भी अपना हिस्सा डाला, चाहे वो हमारे कैमरामैन्स हों, चाहे वो हमारा टेक्निकल स्टाफ हो, जितने भी लोगों ने हिस्सा डाला, अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में जो इस वक्त में परेशानी चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, अल्लाह ताला इस बाबरकत रात के सदक़े में उस परेशानी को ख़त्म करे। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ। रेहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नशिस्त में अपना हिस्सा डाला, और आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।